बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी बहन साइमा फ़ातिमा सुबह हिदायत में आपके साथ। और तमाम देखने और सुनने वाले भाई को मेरे से बहुत बहुत सलाम और सुबह खैर। आज 18 जमादुस्सानी है, 10 मई दिन है जुमेरात का। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं खैर आफियत से होंगे और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका हस्बे मामूल आज के दिन की दुआ से। इसके बाद सुनेंगे आज की सुनहरी बात। सवाब कमाई सेगमेंट में एक कसीदा पेश किया जाएगा, औकात नमाज पेश किए जाएंगे, करेंसी रेट शामिल है और आपको याद है कि 10:30 बजे से आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहरा होगा और बहुत सी मोमिनीन वहाँ पर पहुँचे होंगे, हिदायत टीम भी वहाँ पर मौजूद होगी और हमारी पूरी कोशिश है, गो कि आज मौसम कदरे ख़राब है लेकिन पूरी कोशिश होगी कि आपको लाइव वहाँ के मनाज़र दिखाएं और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या तकारीर होंगी वो भी आपको लाइव दिखाई जाएंगी। और साथ ही साथ जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि पाकिस्तान में शिया टारगेट किलिंग, जो लोग वहाँ नहीं जा सके तो माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इस पे आप कॉल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और जो आज का सवाल है, शिया रहनुमा अस्करी रज़ा को किस शहर में शहीद किया गया? एक बार फिर रिपीट करूँगा, शिया रहनुमा अस्करी रज़ा को किस शहर में शहीद किया गया? और थोड़ा सा हिंट देता चलूँ, ये 1 जनवरी इसी साल 2012 का वाक़या है और फिर इसके हवाले से गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाज किया गया। तो आपने शहर का नाम बताना है और इस वक्त बढ़ते हैं और सुनते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, सुनहरी बात से पहले आपकी बहन की एक दुआ ज़रूर होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मौला पंजतन पाक के सदक़े में आपको खैर और आफ़ियत से रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें और आपको सुकून क़ल्ब मुयस्सर हो। और ज़िंदगी जो लोग एहतियात से गुजारते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं, बहुत ही समझदारी से, तो बेशक उनकी ज़िंदगी आसान भी होती है और उन्हें आखिरत में भी इतना डर नहीं होता। क्योंकि जो लोग दिल में खौफ खुदा रखते हैं और आखिरत के अंजाम से डरते हैं, वो ये सांसें जो गुजार रहे हैं, ये जो पल गुजार रहे हैं, उनको बहुत ही मोहतात तरीके से गुजारते हैं। जैसे एक बीमार किसी भी बीमारी में मुब्तला जब हो जाता है तो उसको एहतियात करनी होती है, ख़ुराक की भी, उसको दवाई भी टाइम पर लेनी होती है और उसको हर तरह से यानी वेदर का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम अपने ईमान के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी, ये जो सांसें रब ने अता की इनके बारे में सोचें और हर लम्हा हर एक सेकंड जो गुजर रहा है उसके बारे में सोचें, तो फिर हम ज़ाहिर बात है इस तरफ ज़रूर माइल होंगे कि हमने नेकी करनी है, अच्छे काम करने हैं और जो रब ने हमें ज़िंदगी अता की है उसको ऐसे गुजारना है कि बस हमें सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करनी है, तो आखिरत की तैयारी करनी है। और लोग वो बेशक हमारे सामने बहुत सी ऐसी अच्छी मिसालें मौजूद हैं जिन लोगों ने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी और अपने आखिरत का सामान सारा इकट्ठा इसी दुनिया में ही किया है। और ये भी सच है कि इंसान ने लेके कुछ नहीं जाना, सिर्फ़ अपने अमाल। रोज़ हम यही बात करते हैं और क्यों इसीलिए करते हैं कि हम में बहुत सी कमियाँ अभी भी मौजूद हैं और इसी वजह से आज उम्मत मुसलमान का ये हाल है कि हम अपने ही बहन भाइयों के दुश्मन बन चुके हैं, चाहे वो हम चार दीवारी के अंदर हैं या बाहर हैं। लेकिन जिस तरह से हमें हुक्म दिया गया है कि मुसलमान का भाई है, तो क्या हम उसको भाई का हक़ अदा करते हैं या बहन का हक़ अदा करते हैं? तो ये आज का लम्हा फ़िक्रिया है, सोचना ज़रूर है। लेकिन ज़रूर ये कहती चलूँ कि आज के दिन के हवाले से हर सुबह का आगाज़ आप खुशगवार तरीके से करते हैं तो बेशक उसका अंजाम बखैर होगा। जो बहन भाई सफ़र पे हैं, रब्बुल आलमीन उनको खैर आफ़ियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाए, अपने प्यारों तक पहुँचाए। जो लोग बीमार हैं, परेशानी का इसका लाहक है कोई भी, या कुछ ऐसी तकलीफ़ घर में आ चुकी हैं, औलाद की तरफ से परेशानी है, तो एक दूसरे की ज़रूर दुआ कीजिएगा। क्या पता किसकी आमीन पे किसकी मुश्किल आसान हो जाए। इसीलिए कहा जाता है ना कि दुआ का तरीका यही है कि पहले अपने दूसरों के लिए दुआ करो और फिर अपने लिए मांगो जो रब से मांगना है। और मांगने का तरीका हमें ज़रूर आना चाहिए क्योंकि रब तो इंतज़ार में है कि मैं अनायत करूँ, अपने बंदों पे रहम करूँ, करम करूँ। बस कमियां हमारे अंदर हैं और इंशाअल्लाह जब हिदायत का रास्ता हमने अपना लिया तो कोई शक नहीं कि हमारी कमियां भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। जल्दी से बढ़ूँगी आज की सुनहरी बात की जानिब और आज की सुनहरी बात मौला अली अलैहिस्सलाम के ही बेहतरीन कौल से इसका आगाज़ करना चाहूँगी। मौला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र किया करो क्योंकि इसमें शिफा है और लोगों के ऐब बयान ना करो क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी है। सुभान अल्लाह। और कल भी हम ऐब की बात कर रहे थे, दूसरों की ग़ीबतों की बात कर रहे थे और किस तरह से हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में
اگر انسان حقیقی معنوں میں جاننا چاہے کہ اگر ہم کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی کی برائی کو بیان کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، تو برعکس اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنوں میں وہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنی نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کسی مقام تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس مقام کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس خوشنودی کو قائم رکھنا، اس رضامندی کو قائم رکھنا اور اپنے اوپر جبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے بغیر اپنے نفس پہ جبر کیے حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہی حقیقت ہے۔ اور جس طرح سے بیان کیا مولا نے کہ اگر تم شفا چاہتے ہو، اپنی روحانی اور جسمانی شفا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر اس طرح سے کرو کہ جب تم اکیلے بیٹھے ہو تو یہ سوچو کہ رب تمہارے دل میں ہے، رب تمہارے حاضر ناظر ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہاری ہر سوچ کو جانتا ہے۔ زبان سے الفاظ نکالتے ہو تو یہ سوچو کہ رب تمہارے ان الفاظ کو سن رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز کسی چیز پہ نظر ڈالتے ہو تو یہ بھی سوچو کہ رب تمہارے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو بے شک اگر ہم یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنے رب کو اپنے ساتھ یعنی بہترین عبادت کہتے ہیں یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنے دل میں محسوس کرو اور اس کو حاضر اور ناظر جانو، یہ سب سے عمدہ اور بہترین عبادت ہے، کیونکہ جب رب ہمارے ساتھ، ہم اپنے رب کو اپنے پاس محسوس کریں گے تو پھر بے شک ہم برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اور جس طرح سے لوگوں کے عیب بیان کرنے کی بات آئی تو بے شک مولا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف بیماری ہے، یعنی تم اپنے لیے نقصان خریدتے ہو، کسی کا کچھ نہیں جاتا، جس کے لیے کر رہے ہوگے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ اپنے لیے خرید لیا اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم مسلمان بہن بھائی یعنی سب اپنے اپنے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں، بے شک ان کا اپنا طریقہ ہے، لیکن جہاں پہ ایک دوسرے کی امن و امان اور سکون کی بات ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، رب کا ذکر کرو، اور لوگوں کے لیے مسائل کھڑے نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے مسائل ہیں۔ تو امید کروں گی کہ انشاءاللہ اس بات کو، یعنی سنہری اور بہت ہی پیاری بات کو، ہم اپنے پلے سے باندھ لیں گے اور ضرور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، سنہری بات کے بعد اب ایک قصیدہ سنوائیں گے آپ کو اور پھر واپس آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، اب جانتے ہیں اوقات نماز اور کرنسی۔ جی بالکل ناظرین، نماز ٹائمنگ میرے پاس موجود ہیں، اور آج لنوا کے مطابق زہرین ٹائمنگ ہے 12:57 یعنی 12:57 پہ۔ آج کی لنوا کے مطابق کی نماز ٹائمنگ ہے 12:57 یعنی 12:57 پہ، اور آج کی ہی مغربین ٹائمنگ ہے 8:53 یعنی 8:53 پہ۔ یہ ہے 8:53 8:53 پہ، اور کل فجر کی ٹائمنگ ہوگی 3:20 یعنی 3:20 پہ۔ تو لنوا کے مطابق نماز ٹائمنگ تھی آج کی زہرین 12:57، مغربین ٹائمنگ ہے 8:53، اور کل کی فجر کی ٹائمنگ ہوگی 3:20 یعنی 3:20 پہ۔ تو یہ تھی لنوا کے مطابق کی نماز ٹائمنگز، اور آپ جلدی سے پڑھیں گے کرنسی ریٹس کی جانب، اور آج کی کرنسی ریٹس کچھ یوں ہیں۔ ڈالر ہے آج 1.65، یورو ہے آج 1.16، انڈین روپی ہے 84.25، پاک روپی ہے 145.00، یو اے درہمز ہیں 5.95، سعودی ریال ہیں 6.10، اور آج جو بنگلہ دیشی ٹکا ہے وہ 133.00 ہے۔ تو یہ تھے کرنسی ریٹس، اور اب جلدی سے بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب۔ جی بہت شکریہ ناظرین، میرے پاس موسم کی صورتحال ہے۔ لندن جو آج موسم بہت اہم ہوگا، وہاں پر مظاہرہ بھی جاری ہے، تو لندن میں 14 اور 9 اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ تیز بارش متوقع نہیں ہے۔ برمنگھم میں 12 اور 6 وہاں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ بریڈفورڈ کا جو موسم ہے یہاں بھی بارش ہو سکتی ہے، ٹیمپریچر ہے 7 اور 6۔ گلاسگو میں 7 اور 6 اور یہاں بھی مطلب آلود ہے، بارش ہو سکتی ہے۔ پیرس میں 23 اور 15 یہاں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ فرینکفرٹ میں 23 اور 12 یہاں بھی بارش ہوگی۔ اوسلو میں ہلکے بادلوں کے ساتھ 15 اور 4۔ بریشیا میں 24 اور 14 یہاں پر ہلکے بادل موجود ہیں، جبکہ ایشیا کے کچھ شہروں میں نئی دلی سب سے پہلے 40 اور 27 وہاں کا موسم خشک ہے، اور حیدرآباد دکن میں 39 اور 28 وہاں بھی موسم خشک ہے۔ اسلام آباد میں 36 اور 24 یہاں گرج چمک کے ساتھ آج بارش ہو سکتی ہے، اور لاہور میں 41 اور 26 یہاں ہلکے بادل موجود ہیں۔ کراچی میں 33 اور 28 یہاں بھی ہلکے بادل موجود ہیں، جبکہ کوئٹہ کا موسم ہوگا 29 اور 15 یہاں پر بادل موجود ہیں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اور تھوڑا دیکھتے ہیں باہر کیا مناظر ہیں، ہلکی بوندا باندی موجود تھی،
اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بالکل ابر آلود ہے اور وقفے وقفے سے آج سارا دن یہاں پر بارش ہوتی رہے گی. تو یہ صورتحال ناظرین، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ایک بار آپ کو یاد دلاتا چلوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم گیلانی صاحب کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچنے والے ہیں، اور 10:30 سے لے کے 12:30 بجے تک مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے ان کی کال پہ تمام جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ارد گرد کے لوگ ہیں موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہماری ہدایت ٹیم بھی وہاں پر ہے اور پوری کوشش ہوگی کہ وہاں کے لائیو مناظر آپ تک پہنچائے جائیں اور وہاں پر لوگوں کی کیا جذبات ہیں، کس طرح سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج کیوں کرنا پڑا. ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. جب 2012 میں آغاز میں ہی کچھ اس طرح کا سانحہ پیش آیا، اور اس سے پہلے اگر چلا جائے تو مستونگ کا واقعہ پیش آیا. کل کی ایک جو تازہ ترین خبر ہے کہ چند روز قبل دہشت گردوں کی گولیوں سے زخمی ہونے والے شیعہ علماء کونسل کراچی کے رہنما حاجی شفقت شیرازی جو ہیں وہ بھی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. آپ کی عمر جو ہے وہ 60 سال تھی. علامہ ساجد نقوی صاحب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو کراچی میں بھی یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، کوئٹہ، اس سے پہلے گلگت، پارا چنار، چلاس، یہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہے. اور جہاں بھی اجتماعات، جہاں بھی آپ نے دیکھا، خانپور کا ایک واقعہ، تو ساتھ ہی ساتھ اسے بھی میں شیئر کروں گا اور چاہوں گا کہ ہمارے جب تک ہم ان سے لندن میں رابطہ کریں، ہمارے بھائی ٹیلی فون لائنز اوپن کر دیں تاکہ آج کا یہ جو پروگرام ہے پاکستان شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہے. تو آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح اس جیسچر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو مومنین پہنچ چکے ہیں اگر ان سے بھی رابطہ ہو پایا تو ہم ان سے بات کروانے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے. تو سسٹر آپ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، اور آج جو وزیر اعظم صاحب ہیں مختلف نیوز چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے ایک وفد کے ساتھ ایک بہت ہی مہنگے ترین ہوٹل میں وزیر اعظم صاحب وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اس کا دورہ کہا تو جا رہا ہے بہت ضروری تھا، لیکن کس حالت میں وہ خود ہیں کہ کتنا ان کو اخلاقی جواز تھا ان کے پاس کہ بحیثیت پاکستانی وزیر اعظم کے وہ ان کو ادھر آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن وہی بات کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور بس اپنی منمانی ہے، اور ایک سیر اور سیاحت کے حوالے سے وہ آئے ہوئے ہیں. لیکن اور آج کا جو ایک ہماری طرف سے جو مظاہرہ ہے اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل، ناظرین کے ساتھ بالکل آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یہاں میں ضرور سب سے پہلے تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں تمام ہمارے امت مسلمان کے لیے، اور اسپیشلی ان کے لیے جو اس وقت ہمارے پیارے جو جن کے بھی خاندان کے جو پیارے تھے یا جو بھی جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ مکتب اہل بیت سے ان کا تعلق تھا یا پھر جتنے بھی بے گناہ لوگ جو ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دلی تعزیت ہے. تمام مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر جو یہ آج کے جو مظاہرہ ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسپیشلی یعنی ہم یہاں جو بات کرنا چاہتے ہیں فاروق بھائی کہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کیوں کمزور سمجھا جاتا ہے، یا دشمن ان کو کمزور سمجھ کے ان پہ ہی کیوں ٹارگٹ اپنا رکھتا ہے، یا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو دوسرے مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد دیکھی جائے اور پھر اگر ہم کمپیئر کریں اپنے مکتب سے تو بہت زیادہ ڈفرنس نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ جان جان کے چن چن کے جو ہے ان کو ختم کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس فرقے کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک بھی ہے، مظاہرہ بھی لندن میں جاری ہے، بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اور اس کو بھی آپ کو جھلکیاں دکھاتے رہیں گے. لیکن جس طرح سے آپ نے اپنے ملک کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا، ایک جو ملک کا لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، یا جس کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ تمام شہریوں کی ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ساتھ ساتھ پروٹیکشن فراہم کرے. تو میرا خیال ہے کہ بھی پچھلے جتنا بھی عرصہ گزر چکا ہے جس میں یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ہمیں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا، کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسا سسٹم آرگنائز کیا ہوا نظر نہیں آیا کہ جس میں ہمیں لگے کہ کوئی پروٹیکشن ہمیں ملنے والی ہے یا مل رہی ہے. جی ہاں، اور ایسے حالات میں جیسے اس وقت جو پاکستان حالات سے دوچار ہے، تو جو دیگر ممالک میں اس طرح کی آفات یا اس طرح کے ثانیات ہوتے ہیں کہ لگاتار دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی حکمران بیرون ملک آیا بھی ہو تو وہ اس کو کینسل کر کے
وہ اپنے ملک میں جاتا ہے اور وہیں انہی جگہوں پہ دورہ کرتا ہے، ان شہداء کے ورثاء سے ملتا ہے اور ان کا دکھ درد بانٹتا ہے. تو بد نصیبی ہماری کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمیں درد دکھ جو ہمارا بانٹیں بجائے اس کے وہ بڑھاتے ہیں. اور جب ہم ان کے اس طرح کے عیش و عشرت دیکھتے ہیں کہ کس ہوٹل میں، جہاں پر آپ دیکھیں یہاں کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی جب امریکہ کے دورے پہ جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ اپنے سفارت خانے میں ٹھہرتا ہے. ایران کی مثال چلیں، وہ تو شیعہ ہیں جی، وہ تو ان کی تو بات ہی نہیں کرنی، ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی طرف کیوں جھکا ہوئے. ہم یہاں برٹش وزیر اعظم کیمرون کی بات کرتے ہیں، وہ جب بھی امریکہ گئے ہیں تو وہ اپنے سفارت خانے میں رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارا ایک لندن میں بہت ہی مشہور ہوٹل ہے، وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایون صحافی بھی، ایسے جیسے ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے ضمیر فروش لوگ موجود ہیں ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، ہر ایک کہہ لیں کہ محکمے میں موجود ہوتے ہیں، ہر ایک صنف میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ سیاستدان بھی ان کے ساتھ ہیں. چلیے فاروق بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لیا اس کو استعمال کریں، وہ ایک الگ ایک ایشو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح سے جو ہم لوگ اس وقت انتظار میں، جنہوں نے جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے جو رہ چکے ہیں، جو بے سر و سامان ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، جن کو ایک لفظ ہمدردی کا بولنے والا کوئی نہیں، اگر خیر ان کے لیے بھی کوئی وہ چند الفاظ ہمدردی کے یا پیار و محبت کے یا کچھ ایسا کہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے تو مجھے تو شاید ہم تھوڑا سا. وعدے رحمان ملک صاحب بھی آج یہاں پر آئے ہوئے تو شاید وہ بھی احتجاج دیکھیں کہ میں وعدے جب پورے نہیں کیے تو پھر اسی وجہ سے. اور یہ بہت کوئی خوشی سے بحیثیت پاکستانی بھی ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی آئے، ایون ہم تو کرکٹ ٹیم بھی کب آتی ہے تو لوگ جوش اور خروش کے ساتھ جاتے ہیں. بچے جو یہاں کے پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے گالوں پہ پاکستان کا سٹیکر لگائے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاکستان سے محبت ہے. تو بہت ہی دکھی دل کے ساتھ وہاں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کوئی سیاسی تحریک یا ہمارا کوئی سیاسی مفاد ہے نہیں، ہم لوگوں کی جان کے حوالے سے اس کا احتجاج کریں کہ بہت قیمتی جان ہے آپ کی اس عیش و عشرت کے حوالے سے. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ اس لمحات میں شامل ہو سکتے ہیں اور پوری کوشش ہے کہ ہم وہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی آپ کو لائیو لے کے جائیں. اور آپ جو لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکے تو ظاہر ہے آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے، آپ بھی اپنا جو ایک احتجاج ہے وہ ریکارڈ کریں گے. تو پہلے ماضی کی بات ہوئی کہ کیوں ہماری اس قوم پہ ظلم و تشدد ہوتا رہا، بڑھتا رہا. ایک کمزوری ہماری بھی تھی کہ پہلے ہم نے نہ اس طرح احتجاج کیا اور غم اور دکھ جو ہے وہ سہتے گئے. تو شاید اس میں ہماری بھی کچھ کمزوریاں پہلے تھیں، لیکن اب ماشاءاللہ ایک اویئرنیس آ رہی ہے. علماء کرام، اسلام آباد کی کانفرنس، کراچی کا جو جلسہ ہے، لاہور میں جو ہونے والا ہے، جگہ جگہ دھرنے، یہاں بین الاقوامی طور پہ بھی ہائی کمشنوں کے سامنے. تو اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب خاموشی کے ساتھ کوئی بھی دشمن ہم پہ وار کر سکتا تھا. بالکل، اور انشاءاللہ پوری امید ہے اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جس کی پہلے بہت زیادہ کمی تھی. فاروق بھائی میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہم لوگوں کو مل چکا ہے کہ جس سے ہم پوری دنیا میں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اور جس میں آپ کی کنٹریبیوشن بے شک رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے. اپنی آواز سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کلمات سے جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ ضرور شامل ہوئے گا. کلمات سے ہی کچھ نہ کچھ تو کہیں. جی بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں صبح ہدایت میں. چلیں آپ کی کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. بہت بڑا حوصلہ، آپ پیشنٹ گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن آپ کی ایک فون کال کتنا زیادہ حوصلہ بلند کرتی ہے سب کا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اور یہ بھی ثابت کراتا ہے کہ ہمیں بھی دکھ اور تکلیف ہے، گو کہ وہ وہاں نہیں جا سکے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کے پیارے دور چلے گئے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی آواز، آپ کے الفاظ سے ان کو بہت حوصلہ ملے گا. بالکل شامل کریں گے ایک اور کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب، خوش آمدید. شکریہ. آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کے بے لاگ تبصرے بھی سنے ہم نے اور آپ کی باتیں بھی سنی، اور سب سے بڑی بات اس پہ آتی ہے کہ جہاں تک 10 ڈاؤن اسٹریٹ کا آپ کا احتجاج ہے، ہم اس میں برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ ایک خالصتاً انسانیت کے نام پہ ہے، اور جہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے ساتھ ہیں. بلکہ اگر میں کاش افسوس کرتا ہوں کاش میں لندن میں ہوتا تو سب سے آگے ہوتا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے 800-900 میل دور ہیں تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، پہنچیں گے تو احتجاج ختم ہو چکا ہوگا. باقی جہاں تک تعلق آپ کی بات کا ہے، کل کی خبر میرے خیال میں وہ خبریں آپ کی نظر سے نہیں گزرتی جو آپ نہیں چاہتے پڑھنا.
تو کم از کم وہ بھی پڑھ لیا کریں کہ کل ایک نیا انکشاف جو کیا ہے رحمان ملک نے کہ بکر کی سیٹ پہ خادم اعلیٰ نے جو جیتی تھی وہ سپاہ صحابہ کا صدر تھا جس نے اپنی سیٹ تحفے میں دی تھی خادم اعلیٰ کو اور اس پہ وہ جیتے تھے. چلے نقوی صاحب آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جب خادم اعلیٰ صاحب آئیں گے ہم بھی اس پہ بھی احتجاج کریں گے. آپ یہ بتائیے رحمان ملک صاحب نے کیا کیا ان گھنٹے کیا ان کے کبھی گھنٹے گزریں گے یا نہیں؟ میں یہی آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں جی جی آپ ذرا بات ٹھنڈے دل سے سن لیں تو میرے خیال میں آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. دوسری طرف لے جاتے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ رحمان ملک نے جو کی ہے بات اس پہ آپ جائیں ذرا تو دیکھیں کہ یہ جو تنظیمیں یہ جو قاتل ہیں یہ جو سوسائڈ بمبر ہیں یہ کون بنا رہا ہے اور ان کے پیچھے کون ہے اور ان سے مستار دی ہوئی جو سیٹیں ہیں ان پہ الیکشن جیتنے والے کون ہیں اور یہ کن کو یہ حفاظت دے رہے ہیں اور کن کے ساتھ یہ مل کے شیعہ کلنگ کر رہے ہیں. ذرا اس اسباب کو بھی طرف ذرا تھوڑا سا نظر کر کے قوم کو اس سے ذرا روشناس کرا دیں تو میرے خیال میں آپ کی بہتری ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک تعلق حکومت کا ہے تو آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ وزیر اعظم آپ کو ایک نرم پہلو ملا ہوا ہے اس پہ آپ کرتے ہیں باتیں. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ صوبائی مسائل اس قسم کے ہیں کہ ان میں صوبائی حکومتیں خود انوالو ہوں تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ حفاظت کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لاہور میں ایک پولیس والا 18 سال کے بچے کو مارتا ہے اور وزیر اعظم جا کے کہے کیوں مارا ہے. وہاں پہ خادم اعلیٰ موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ پوچھے کوئی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے کوئی ذمہ داری ہے صحیح وزیر اعظم کی یا ان کو ہم کیا کریں؟ اب بتائیے کچھ ذمہ داری آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے وزیر داخلہ کی کیا ذمہ داری ہے کچھ ان کے حوالے سے بتانا چاہیں گے؟ بجلی کا مسئلہ ہے تو وہ آج لندن میں بیٹھا ہوا گیس کے مسئلے کے لیے بجلی کے مسئلے کے لیے وزیروں سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آئے اور ہماری توانائی کا مسئلہ حل کریں. وزیر اعظم کی ڈیوٹی یہی ہے. وزیر اعظم کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا لاہور میں کوئی قتل ہوتا ہے تو وزیر اعظم کے سر پہ تھوپ دے, کراچی میں ہوتا ہے تو وزیر اعظم کے سر پہ تھوپ دو, وہ قتلوں کی انکوائری کرتا پھرے. یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ان کے قتلوں کو بچائیں اور ان کو روکیں. یہ ان کا کام ہے. وزیر اعظم کو اگر مسائل ہیں تو وہ بیرونی ممالک میں جا کے لوگوں سے یہی باتیں کرتا ہے کہ میرا تو آئینے کا مسئلہ ہے تو الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہے تو آئیں ہمارے ملک میں ہمارے یہ مسائل حل کریں. ہم سفارتی طور پہ ان سے بات کر کے یہ بات مسئلہ حل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم یہی کرے گا اس سے بڑھ کے. اور وزیر اعظم آپ کے خیالات بھی آگئے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ اب بھی اگر ہمارے زنجیریں نہیں کھلی. بات کی جائے تو ٹھیک ہے ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کوئی ایک قتل ہوتا ہے تو اس کی بات صوبائی حکومت اس کو دے سکتی ہے, لیکن جہاں پہ پورے شیعہ کی بات کی جاتی ہے شیعہ حیدر قرار کی بات کی جاتی ہے اور اتنے قتلوں کا سلسلہ یہ قاتل جو جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء ہیں ان کا پرسان حال کون ہے؟ بس یہ بہت ہی افسوس کی صورتحال ہے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی چلے جو بھی اب تو وزیر اعلیٰ رہ گیا, ہم تو اس گلی کے کوئی ناظم بھی ہے وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے. اور جو اپنے تئیں میں تو جو موجودہ حالات ہیں جو صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو نرم بستر پہ اور اتنے 5 سٹار ہوٹل پہ جن کو نیند آ رہی ہے ہم آج ان کو بحث کر رہے ہیں. اور جو لوگ جب وہ بھی آئیں گے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے ذمہ دار اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جان اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے ہم منتخب کیجئے ہمیں. تو جو بھی ایم این اے ایم پی اے کوئی ناظم کوئی کونسلر تک جو یہاں پہ آئے گا ہم اس کا احتجاج کریں گے. لیکن آج کا دن چونکہ ہمارے بہت ہی پیارے وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی اہم دورے پہ آئے ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہماری گیس لینے آئے ہوئے ہیں, بجلی لینے آئے ہوئے ہیں. تو کاش کے دورے تو وہ پتہ نہیں 4 سال ہو گئے لگاتار وہ دورے کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس میں بھی وہ کامیاب, اس کا مطلب نہیں ہے کہ 4-5 سال سے وہ دورے کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اتنا ہو چکے 18 سے 20 گھنٹے ہر شہر. تو اس کا مطلب ہے جو وہ دورے کرتے ہیں وہ بھی ناکام ہیں. گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا دورے کامیاب جا رہے ہیں, بہت اہم دورہ ہے. تو بقول نقوی صاحب کہ ان کا یہ دورے ناکام کوئی رزلٹ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے دن سے دورے کر رہے ہیں. تو ناظرین تھوڑا سا اپنے آپ کو جو آپ کہیں نہ کہیں جکڑے ہوئے ہیں سیاسی جو قوتوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تھوڑا سا بالا تر ہو کے دیکھیے اور اس گھر میں تھوڑا سا جھانکیے جہاں پر ایک میت پڑی ہے, بے جرم و خطا اس کو قتل کیا گیا ہے, اس کے دکھ میں شامل ہو جائیے. آپ کسی بلاول کو, مونا سلائی کو اور شہباز شریف کو آج ناراض ہو جائے تو خیر ہی ہے. آج ہم نے ان شہداء کے ورثاء کو راضی کرنا ہے, آج کل ان کو راضی آپ پھر کر لیجئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام
अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरूख साहब जनाब, मैं मोहम्मद याकूब लंदन से बोल रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब, लंदन से आप वहाँ नहीं पहुँचे अभी? मैं लंदन में थोड़ा दूर ही हूँ, मैं अच्छा, अपने काम में मसरूफ रहता हूँ। मैं हर वक्त आप लोगों के साथ होता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए। लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आता। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह, हर टाइम में आपकी हिदायत टीम के साथ होता हूँ, आपकी दुआएं हमारे लेकिन साथ। चूंकि लोगों की आंखें नहीं है, मैं हर वक्त उनके साथ होता हूँ और आपके साथ भी होता हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल हमें हाँ, महसूस मैं होते हैं आपकी दुआएं। आपको भी अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। आपकी सुनहरी बात सुनी, आपकी बातें सुनी, शुक्र है खुदा का कि आप जैसे बच्चे टीवी के ऊपर आकर अदब सिखा रहे हैं लोगों को। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है लोगों के लिए कि आप इतने हिदायत याफ्ता हैं और साइमा बेटी भी हिदायत याफ्ता है और लोगों को अकले सिखा रहे हैं। मैं अभी अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। कल भी आप लोगों का प्रोग्राम नहीं सुना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके साथ हूँ हर टाइम में। किसी जगह में भी हो, पुकार कर देखो कि अल्लाह वाले किस तरह पहुंचते हैं और आपकी बॉडी में किस तरह दाखिल होते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको और पूरी टीम को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपके खुलूस माशाल्लाह मोहब्बत का और साथ माशाल्लाह, देने का। बिल्कुल, और याकूब साहब की दुआएं फल हमारे देता साथ है, ये बात सच है। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। गुल हुसैन शाह बोल रहे हैं स्टोक-ऑन-ट्रेंट से। जी शाह साहब। फारूक बेटे और असाना बेटी, आपको बहुत बहुत सलाम और अल्लाह तबारक व तआला आपको जिंदगियां दराज करे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। वो अभी तो ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं शिया किलिंग की, कल रहमान मलिक कह रहा था कि जितने भी ये वो शिया किलर है, मतलब वो जंगवी या दूसरे उनमें उनके साथ तो नवाज शरीफ जाकर मिलता है, वो उनको प्रोटेस्ट देता है, ये वो करता है। तो इनका अब्दुल रहमान मलिक और वजीर आजम का क्या ड्यूटी है, वो क्या करें इसमें? वो कल तो अपना नवाज शरीफ कह रहा था कि ये लगारी को भी कभी हिफाजत नहीं कर सकते, ये उसको भी अपना भी इनके ये हिफाजत नहीं कर सकते। वो उसकी हिफाजत करूंगा तो मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो जितने भी ये डाकू चोर है उनके साथ तो नवाज शरीफ खुद है, तो ये भी उसके इनके साथ ही है, सब एक ही है। हुकूमत हुई है पंजाब में उनकी वो भी जो जिया का अपना पालतू है, जो अपना इंसान है, ये नवाज शरीफ भी, तो ये भी बेचारे ये कमजोर जैसे बने हुए हैं और कुर्सी के साथ चिपटे हुए हैं। बिल्कुल सर, मैं इसी के साथ अपना बात खत्म करता हूँ ताकि कोई और भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतरीन बात शाह साहब ने की कि जब तक कुर्सी है इन सबका इत्तेहाद है। रहमान मलिक साहब को क्या अब पता चला है कि और नवाज शरीफ साहब जो हैं या जिनके भी कहाँ झुकाव है, तो क्या ये हुकूमतें जब आपस में बिछड़ती हैं, जब आपस में कोई टकराव होता है, तब फाइलें इतनी फाइलें इनकी नजर आती हैं कि इन्होंने ये भी किया है, वो भी किया है, और बाद में जब उनके केस खोले जाते हैं। जी हाँ, और जब साथ होते हैं, जब तक साथ तो सब अच्छा है, हाँ। बहुत ही प्यारे लीडर हैं, जनाजे पढ़ रहे हैं, ये बात है। कहना पड़ता है कि हर तो मुजरम है, अगर वो उनका भी झुकाव है, वो भी बराबर के मुजरम है। और ये ज़ाहिर है पंजाब, ये खानपुर में हम इस बात पे तनकीद करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब खादम आला कहते हैं खानपुर क्यों नहीं गए वहाँ पर जब धमाका हुआ है चेलम के दिन। तो इस हवाले से भरपूर मजम्मत के काबिल ये सब लोग हैं, किसी के हवाले से इसमें नरम गोशा नहीं है। इंडिविजुअल की या किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, जो लोग गलत काम करें वो वाकई गलत है। बिल्कुल। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? एहसान बात कर रहा हूँ स्टाइलो से। जी एहसान साहब, बहुत शुक्रिया। जी एहसान साहब, हिदायत में बात करना। जी जी भाई, आप लाइव हैं, अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फारूक भाई और फातिमा बाजी को सलाम कहूँगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, जज़ाकल्लाह। ये आवाज आ रही है? जी जी भाई, आप अपना पैगाम दीजिए, टीवी से ना सुने, बहुत से कॉलर्स अभी पीछे हैं, आप बात कीजिए।
جو ابھی ایک صاحب نے بات کی کہ جو واقعہ جی جو ابھی ایک حاجی نے فون کر کے بتایا کہ جو واقعہ پیش آئے جو کلنگ ہوا اس کا ذمہ دار وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. تو ابھی جو ہمارے جو واقعہ ہوا تو میں آج اس قصبے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بھائی ٹھیک ہے. احسان بھائی آپ بہت دور سے ہیں لیکن مجھے افسوس کہ بات ہم سننا چاہتے تھے, بہت اہم بات تھی. والیوم بہت اونچا تھا, دوبارہ آئیے گا ضرور لیکن اپنا ٹی وی کے والیوم کو کم کر دیجیے. اور جیسے ہی ہمارا آپ کے ساتھ سلام دعا ہو جائے تو آپ اپنا پیغام دیجئے, ٹی وی سے نہ سنیں. آپ بہت اہم پیغام دیں گے لیکن وہی بات کہ ٹی وی کی آواز زیادہ ہوگی تو دوسروں کا بھی وقت ضائع ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب محسن بھائی, بہت شکریہ. بہن کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آج جو آپ احتجاج کر رہے ہیں وہاں لندن میں, تو میں یہاں سے اس آپ کے ٹی وی کی وساطت سے اس احتجاج میں شامل ہو رہا ہوں کہ ہم بھرپور جو ہے اس احتجاج میں شامل ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی شیعہ کلنگ ہوگی یا اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کوئی مظلوموں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا, ہماری آواز انشاءاللہ ان مظلوموں کے ساتھ ہے. تو دوسری بات یہ ہے بھائی فاروق کے کچھ جو سیاسی ذہن رکھنے والے ہمارے نادان دوست ہوتے ہیں نا, وہ بس ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے یہاں بلجیم میں مظاہرہ کیا تھا تو ہمارے کچھ اسی طرح کے دوست تھے, تو انہوں نے کافی آئیں وائیں شائیں کی ہے, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ کو ہم لے گئے تھے ساتھ, لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا یہ مسلک ہے, اس کے بعد ہماری سیاسی وابستگی ہے کسی کے ساتھ. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے, پہلے آپ شیعہ ہیں پھر کسی سیاسی جماعت میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں فاروق بھائی, چاہے وہ اقتدار میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, شیعوں کے ساتھ فاروق بھائی میں دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں شیعوں کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے. میں نے پریکٹیکل بہت کچھ دیکھا ہوا فاروق بھائی, آن ایئر میں وہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے, ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, یقین کریں میں آپ کو یہاں بتاؤں نا آپ بھی حیران ہو جائیں. یہ لوگ میں آپ باقی ابھی چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی وہ ایک سیٹ انہوں نے خادم اعلیٰ کو دے دی تھی, تو ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک دے کر میں بات ختم کروں گا, پیچھے اور بھی لوگ ہیں. انہوں نے جناب 92 میں ان کو پنجاب میں ایک سیٹ چاہیے تھی اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے, تو وہ ملعون جو طارق اعظم مردود تھا اس وقت ایم پی اے تھا اور کوٹ لکھپت جیل میں تھا. تو یہ صاحب جو آج پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, یہ راتوں رات گئے تھے اس کو جیل سے لے کر واپس وہاں اسمبلی میں لے کر آئے تھے. تو ان کا تو یہ حال ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں, اس کے بعد ہم کسی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ظاہر ہے پاکستان میں رہتے ہیں, کسی نہ کسی جماعت سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے, یہ ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنے مسلک کو پہلے اہمیت دو, اس کے لیے پہلے سوچو. اس کے ساتھ ہی فاروق بھائی میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہترین بات محسن کے ساتھ. آپ کسی سیاسی پارٹی سے رہ رہے ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جہاں پہ اپنے مسلک کی بات اور انسانیت کی بات فاروق بھائی سب سے پہلے. بالکل صحیح. اور یہ وابستگی کیا ہے, سیاسی وابستگی, اگر ہمیں سیاستدانوں کا یہ پتہ چل رہا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے, یہ مجھے پسند ہے, یہ اس کا کام ایسا تھا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میں ایک یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اتنی تو اویئرنیس ہو کہ ہم کہیں بھی سیاسی وابستگی بنانا چاہ رہے ہیں تو ہوش و حواس سے بنائیں کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے, ان کی طرف ہم جائیں. ووٹ دینا اور ایک ووٹ کی پرچی یہ کچھ معمولی چیز نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہم بھیڑ چال کی طرح بس چل رہے ہیں اور چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے دینے ہی دینے ہیں, ان سے جو بھی مرضی ہم مار کھاتے رہیں اور جو بھی ان سے ظلم کرتے رہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. فاروق بھائی میں عباس بول رہا ہوں بلیک برن سے. جی عباس صاحب بلیک برن سے, شکریہ. فاروق بھائی یہ میں نے بات کرنی تھی پہلے, تو یہ وزیر اعظم وغیرہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے تو فاروق بھائی اتنے دورے کر لی ہیں یہاں پہ کہ ان کو اب جلدی ان کو خود دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. اب ہمیں ہمارے اپنے جو شیعہ تنظیم ہے, ہمیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لیڈر ایسا وہ لے کے آنا چاہیے سامنے. ان کے اوپر اب ہم لوگ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یہ دونوں نواز شریف اور پیپلز پارٹی, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں چینج کر کے دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے لیڈرز کو
جو ہمارے اپنے مومنین ہیں, جو اپنی تنظیمیں ہماری, ان میں سے ہمیں لیڈر بنا کے ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے. اس کے لیے ووٹنگ ہمیں وہ کرنی چاہیے. جیسے متحدہ جو شہیدی صاحب ہیں اور حسن ظفر نقوی صاحب, جو یہ تنظیمیں باندھی, اتنے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اتنا کامیاب پروٹیسٹ کیا. آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارے, اور اس میں ٹائم ضرور لگے گا, لیکن ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اس چیز میں اور زیادہ اویئرنیس پیدا ہو. بالکل, نہیں تو ہمارے لیے یہی رہ جائیں گے پیپلز پارٹی اور نواز شریف, ان دونوں کے کام یہی ہیں. ان کو تو بس سوائے دوروں کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ وزیر داخلہ کو آپ دیکھ لیں, اس کا ابھی یہ کوئی ساتھ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا, وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا. اس نے کام کیا کیا ابھی تک؟ ان کا ایک کام ہے بس وہی ان کا کام ہے صرف دورے کرنا, اور جلدی ان کو ایسے ایسے دورے پڑیں گے, اللہ کرے پروردگار کرے ان کو بھی دورے پڑے تاکہ ان کو بھی کچھ احساس ہو. چلیں جی, ہم تو صحت و سلامتی کی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. دورے شورے انہوں نے نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے, ابھی بھی وقت ہے اگر وہ سمجھ جائیں, اور اللہ کرے. اور یہ سسٹر کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو منصب ملتا ہے اور وزیر اعظم بن جائے کوئی, یا وزیر بن جائے, اپنی قوم کی خدمت کے لیے کتنا موقع ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کی ان کے آنکھوں کے آگے کیا روزانہ بات کرتے ہیں فاروق بھائی کہ آخرت کی آپ کیا تیاری کر رہے ہیں, آپ اس دنیا میں رہ کے کیا کر رہے ہیں. دنیا کی رنگینیاں تو یہیں رہ جانی ہیں, اور ہمارے سامنے کتنی ایسی عبرتناک موتیں ہوئی ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ آپ کیا سیٹ تھی, آپ کے پاس کیا تھا, اور اس کے بعد آپ کا کیا حشر ہوا ہے. بالکل, وہ قبر دیکھیں کہ وہ انصاف کرنے والا ہے. آپ کسی کا ایک چھوٹا سا بھی حق ماریں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں 18 کروڑ عوام اور ان کا حق چھیننا, اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو عباس بھائی نے جیسے کہا اپنا لیڈر ہو, تو لیڈرشپ انشاءاللہ ایک روڈ میپ کے لیے بات ہو رہی ہے. 1 جولائی کو مینار پاکستان ایک بہت بڑا جلسہ عام بھی ہے, تو اس میں بھی شیعہ تنظیمیں ہوں گی, شیعہ افراد. تو 5 کروڑ تعداد چھوٹی نہیں ہے, ہم جگہ جگہ بٹے ہوئے ہیں, کوئی لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم ہوگا, چند سیٹیں بھی ہوں گی, اپنی بات منوا سکتے ہیں. شاید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی بہن, آپ لائیو ہیں, بات کیجیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک جسم جو ہوتا ہے وہ خالی ایک جز کے اوپر نہیں چلتا, وہ پورے جسم کے جو ہوتے ہیں بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں, اور ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی جز ہے, سیاست, وہ بھی ووٹ کی اور نوٹ کی اور تجوری کی اور جو ہے اپنی عیاشی کی. یہ سیاست ان کے سامنے, اگر وہ عوام کی سیاست کرتے یا پاکستان کی سیاست کرتے تو آج آپ کے سامنے رزلٹ ہوتا ملک کا. اور اگر آپ کے جسم میں اگر کینسر لگ جائے نا, ہو جائے کینسر, تو اگر وہ بری طرح سرائیت کر جائے تو اس کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے. یہ ہمیں کینسر لگا کے پچھلے 5 سال میں جمہوریت کے نام پر انہوں نے ہمیں کینسر دیا ہے, اور کینسر کا علاج جو ہے یہ ڈسپرین یا پیراسیٹامول سے کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں, اب ہمیں بھی جو ہے اپنے ایکشن سے ان کو دکھانا پڑے گا, ہمیں اپنے دانت ان کو دکھانے پڑیں گے, ورنہ یہ خالی چیخنے اور چلانے سے یہ ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. بالکل صحیح, جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی انہوں نے. کنڈیشن سے پتہ چل جاتا نا کہ اگر ایک پارٹی آتی ہے, اس نے لیڈرشپ سنبھالی ہے, ملک کی بار دور تمہاری ہے, اس کے بعد اگر کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے ملک کی, تو سب مطمئن ہوں گے کہ جی انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. لیکن ہر روز کی طرح گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک دن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, تو یہ بھی ہمارے سامنے. شوقیہ لوگ تھوڑی گئے ہوئے ہیں, یا پاکستان میں جو دھرنے دے رہے ہیں, کیا ان کو کوئی کام نہیں ہے گھر بار چھوڑ کے, یا ان کا کیا بیچاروں کا مفاد ہے؟ روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, بجلی پانی نہیں ہے. جی کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون بھائی؟ السلام علیکم سر, میرا نام احسن ہے اور میں ہائی ویکم سے بات کر رہا ہوں. جی احسن صاحب. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ہمارے پولیٹیشین سے صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایسے ظالم ہیں جن کو ظلم کرنا بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سمپل سی بات ہے, ہم لوگوں نے ووٹ دیے ان کو, یہ الیکٹ ہوئے, یہ پارلیمنٹ میں آ گئے, ان کا کام ہے کہ ہمیں دیکھیں, نہ کہ پیسوں کی طرف دیکھیں. یہ ایک دوسرے کو بس کلک کر رہے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. رونا آتا ہے دیکھ کے, رونا آتا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں ملک کے, پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں یہ. بالکل صحیح. لیکن غلطی بھی تو ہماری ہے, ہم نے سمجھ نہیں آتی ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں, میں جب بھی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میرے گھر والے سب وہیں پہ ہیں, بہت رونا آتا ہے. تو بس ان سے یہی کہوں گا کہ بس کر دیں, بس کر دیں, اس ملک میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے.